बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ राजा शहजाद हमीद। आप देख रहे हैं FB न्यूज़। नाज़रीन, आज हमारे साथ एक मेहमान शख्सियत नौजवान कानूनदान सरदार उस्मान हुसैन मौजूद है। हम इनसे इस्तिफ़ादा हासिल करेंगे और जो आपने FB न्यूज़ पे क्वेश्चन कर रखे हैं उनके जवाब हम जो इनसे जानने की कोशिश करेंगे और आप तक आपके सवालों का हल पहुंचाने की कोशिश करेंगे। किस हद तक हम कामयाब होते हैं आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। मैं उस्मान साहब आपको वेलकम करता हूं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आप हमेशा इतनी मोहब्बत करते हैं, और दूसरी चीज़ कि आपके व्यूअर्स जो इतने अच्छे और कठिन सवाल पूछते हैं जिनका जवाब देते हुए हमें भी मज़ा आता है। बहुत शुक्रिया। हमारे व्यूवर्स हमारा सरमाया है उस्मान साहब, और इनके जो सवाल है वो हम कोशिश करते हैं कि जिस बंदे से मुतल्लिक़ हैं, और एक बात में ये आपके मुंह की तारीफ हो जाएगी कि हमारे जो व्यूवर्स हैं वो आपसे मुतमईन भी है। आपके जो जवाबात होते हैं वो मतलब इतने पावरफुल और इतने उन तक पहुंच जाते हैं कि वो मुतमईन हो जाते हैं आपके जवाबात से। तो उस्मान साहब, एक अभी जो है एक ट्रेंड चला हुआ है कि आए दिन जो है औरत तो उसको ज़रा सा भी कुछ कहें तो वो फ़ौरन से केस कर देना, और बेचारे मर्द के पास कुछ भी नहीं होता, और ये बहुत एक वो चीज़ चल रही है, वो डाइवोर्स भी ले लेती है, फिर वो गलत केस कर देते हैं, ये भी चीज़ है, ये भी चीज़ है, ये भी है, मतलब वो गिफ्ट। तो उस चीज़ से कैसे बचा जाए? उससे बचने की कोई चीज़ है या उसमें कानून में कोई अमेंडमेंट की ज़रूरत है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं जैसे कि आपकी बात है, फैमिली केसेस की तादाद वाकई बढ़ती जा रही है, और ये सिर्फ ऐसा नहीं कि रावलपिंडी ज़िले में, ओवरऑल हर जगह। उसकी चंद वजूहत हैं। एक तो जो सब्र का पैमाना है वो बिल्कुल अब उस पोजीशन पे नहीं रहा, लोग सब्र कर ही नहीं पाते, छोटे छोटे मामलात हैं जिनकी वजह से केसेस बढ़ जाते हैं। दूसरा सर, हमारे यहाँ एक कॉमन ये चीज़ है कि हम लोग अपने केसेस में झूठ के माइजिश बहुत ज़्यादा करते हैं, और ख़ास तौर पर फैमिली केसेस पे। जैसे कि एक चीज़ सबको वो कॉमनली याद है कि मुझे 3 जोड़ों में जो मैंने पहने हुए थे मुझे घर से निकाल दिया, मेरा सब कुछ छीन लिया। हालांकि मेजोरिटी में ऐसा नहीं होता। और दूसरा, खामों के ऊपर एक इल्ज़ाम लगा दिया जाए कि मार पीट और तशद्दुद करता है, जबकि हमारे अब आके कुछ अदलिया के कुछ फैसले ऐसे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट हमारे पास मौजूद हैं जिनमें अदलिया ने कहा है कि अगर आप ऐसा इल्ज़ाम लगाएंगे, और वो साबित करना भी पड़ेगा, साबित ना करने की सूरत में आप जो हस्बैंड है सूट फॉर डैमेजेस फाइल कर सकते हैं उनके अगेंस्ट। दूसरा सर, कानून के साथ साथ हमारी भी ऐसा लॉयर, मैं बताऊं कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम वैसे भी अवाम को कहते हैं कि सच के ऊपर रहे, क्योंकि यहाँ हमारे पास आके अवाम जो चीज़ हमें बताती है हम उसी के हद तक केस करें। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो जिनकी तब्दीली अभी ज़रूरी है, जिनमें सबसे पहले ये है कि एक तो बेजा लिटिगेशन से बचा जाए, और फैमिली मामला सर बिगड़ते जा रहे हैं, और हमारे यहाँ फैमिली सिस्टम बहुत कमज़ोर हो चुका है। फैमिली के सीनियर्स का किरदार ना होने के बराबर है, ये वो वजह। और दूसरी सर, आप अगर देखेंगे ना अभी मौजूदा वक्त में, अगर आप एक साल की ड्यूरेशन निकालेंगे तो सिर्फ पिंडी ज़िले के अंदर ना मोर देन 38,000 के करीब एक साल में डिवोर्स हो जाती हैं, थ्रू कोर्ट होती हैं, एक्सपायरी होती है। दूसरा सर, एक ट्रेंड ये है कि आम तौर पर लोगों को मशवरा ये देते हैं कि आपके अगेंस्ट अगर केस हुआ है फैमिली केस, तो आप पेश ही ना हो, कुछ भी नहीं होगा। जबकि खुला का केस फाइल हुआ, अगर आप पेश नहीं होंगे वो एक्सपायरी आपके अगेंस्ट डिसाइड हो जाएगा। खर्चे का दावा है वो आपके अगेंस्ट डिसाइड हो जाएगा। बच्चों का खर्चे का दावा है 17 के नोटिस पे, वो आपके खिलाफ डिग्री हो जाएगा। और फिर मैंने देखा है कि कई लोग रोते और पछताते हैं कि जी हमें गाँव के फलां बंदे ने या शहर के फलां बंदे समझदार ने मशवरा दिए थे कि हम पेश हों। आपके तवज्जो से मैं ये बात वाज़ह कर देता हूँ आवाम के आगे कि जब भी आपके खिलाफ कोई केस हो, सबसे पहले आप अदालत का एहतराम करें, अदालत में पेश हों, अपना मौक़िफ़ अदालत के आगे रखें। और प्लेंटी ऑफ केसेस में ऐसा होता है कि आपका मौक़िफ़ इतना मजबूत होता है कि अदालत उसको तस्लीम करती है सर। एक चीज़ तो जो एक सामने आई है कि कानून में अब वो चीज़ आ गई हुई है कि अगर आप किसी पे कोई इल्ज़ाम तराशी, स्पेशली ये फैमिली केसेस में कोई इल्ज़ाम तराशी करते हैं तो उसको साबित भी करना पड़ेगा। तो ये एक थोड़ा सा उन लोगों के लिए जो झूठ पे झूठ बोल के केसेस करते हैं उनके मुश्किल पेश आएगी यहाँ पे उनको। तो दूसरा उस्मान साहब, इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे अभी तक याद है, मैंने कुछ बड़ों से ये सुनना भी है, मतलब हम चूँकि इसी माशरे का एक हिस्सा है कि जब बेटी को अलविदा कर रहे होते हैं तो जो वालिद है वो उसको कहता है कि वो अब तेरा घर वो है,
ایک بات، اور دوسرا اس کو جو ماں ہے وہ اس کو اس کی تربیت کاری ہوتی ہے کہ وہ تیرا مجازی خدا ہے. تو میرے خیال میں اگر ایز اے مسلم اس کو دیکھا جائے تو یہ مجازی خدا والا لفظ ہی اتنا بڑا ہے کہ پھر ہمیں اس کے ساتھ زندگی بسر کرنی چاہیے، اس کا احترام کرنا چاہیے، اس کو اتنی عزت دینی چاہیے. لیکن ہم ابھی یہ جو کچھ قانون پاس ہوئے ہیں کچھ ٹائم پہلے، جو ہمارے ایکس پرائم منسٹر تھے، سوری صدر تھے پرویز مشرف صاحب، اس ٹائم میں یہ کچھ قانون پاس ہوئے تھے، تو اس سے یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ یہ جو فیملی کیسز ہے اس کی ریشو بڑھتی جا رہی ہے اور کس حد تک اس میں خرابیاں پیدا ہوئی ہیں، اس پہ بھی تھوڑی سی آپ ڈسکشن کیجیے. سر سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاؤں کہ وہ حقوق نسواں کا جو بل تھا یا جو پاس ہو گئے قانون میں نے، انہوں نے جو آلریڈی عورت کے حقوق تھے انہی کو مزید بڑھایا. ایسا نہیں ہے کہ کوئی سی چیز کو انہینس کر کے پیش کیا گیا. دوسری چیز سر، آپ نے جس طرح کہا کہ شرعی طور پہ بھی جب ایک عورت کا نکاح ہوتا ہے اور وہ آنے والا جو شور ہے اس کی زندگی میں جو آتا ہے وہی اس کا اصل گھر ہوتا ہے. لیکن اس دوران سر ایک چیز جو ایسا سوسائٹی ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے، اور ایک عام آدمی کی طرح، کہ جیسے ایک مرد کی پرسنالٹی ہے ویسے ایک عورت کی پرسنالٹی ہے. اب ہمارے ہاں یہ ٹرینڈ ہے کہ مرد، کیونکہ ہم سب کانٹیننٹ کے لوگ جو ہے نا، ہمیں برتری رکھنے کی دکھانے کی ایک عادت ہے. ہم عورت کو ہمیشہ سبمیسو نگاہ سے دیکھنا چاہتے ہیں، ہم اس کے جو رائٹس ہیں ان کو کبھی دینا ہی نہیں چاہتے. ٹھیک ہے سر. اب ان رائٹس کو نہ ملنے کی وجہ سے یہ جو لٹیگیشن کی طرف معاملات بڑھ رہے ہیں. دوسری شہزاد بھائی میں مزید ایک ایڈ کروں کہ آپ نے کہا نا کہ اب لوگ کہتے ہیں کہ گئی ہو تو اسی کے گھر. اب ایسا نہیں رہا سر. وہ ایک عرصے تک جب یہ چیزیں موجود تھی، ہمارے ہاں رسم و رواج موجود تھے، ہماری فیملی سسٹم مضبوط تھا، طلاق کی شرح بھی کم تھی، کیسز بھی کم تھے. اب تو ایک ٹرینڈ بنا دیا گیا کہ جی چاہے وہ کچھ بھی نہ کرے تو آپ نے ہمیں بتانا ہے ہم زندہ ہیں ہر صورت میں. اب وہ چھوٹی چھوٹے پٹی ایشوز کے اوپر، معمولی ایشوز کے اوپر فیملی کا کلیش بن جاتا ہے، جو ایٹ دی اینڈ جوڑے کی آنے والی زندگی کو برباد کر کے رکھ دیتا ہے. میں سر آپ کو ایسے متعدد کیسز بتا سکتا ہوں کہ ایک ریسنٹ کیس تھا، غالباً آپ بھی اس میں کیس میں ہمارے ساتھ تھے، کہ میاں بیوی کا آپس میں کوئی کلیش نہیں تھا، جبکہ جو لڑکی کی ساس اور جو لڑکے کی ساس تھی ان دونوں کا کلیش تھا. ان کے آپسی کلیش کی وجہ سے فیملی لائف ڈسٹرب ہو رہی تھی اس کپل کی اور اس بچی کی جو ان کے پاس تھی. اب اس سر بچی کا کیا قصور ہے جس کے دادا دادی یا نانا نانی کا آپس میں ان کا اختلاف ہے، جبکہ اس کے والدین کا آپس میں کوئی اختلاف نہیں. سر فیملی سسٹم میں جو بڑے ہیں ان کو اپنا کردار ادا کرنا پڑے گا دونوں صورتوں میں. نہ کہ ایسا کریں کہ صرف ایک کی عزاداری بنا دیں، نہ ایسا کہ دوسری کی عزاداری. سر جو کپل کی لائف ہے سر اس میں کمپٹیشن نہیں ہوتا، اس میں یک طرفہ محبت یا یک طرفہ سسٹم نہیں ہوتا. دونوں کو ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کے چلنا پڑتا ہے. کمپرومائزنگ سٹیج ہوتی ہے، دونوں ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ کسی ایک کی عزاداری اور دوسرا بالکل سبمسو ہے. اور نہ ہی ایسا ہے کہ چھوٹے چھوٹے معاملات کو بڑھا کر پیش کیا جائے. سر مجازی خدا کا جہاں تک تعلق ہے سر، وہ تو ایک سبجیکٹ ہی الگ ہے. ابھی موجودہ دوست میں اب موجودہ جو وقت ہے سر، اس کی ضرورت یہ ہے کہ میاں بیوی صرف ایک ریلیشن شپ نہیں، یا صرف ایسا نہیں کہ وہ ایک میاں اور ایک بیوی ہے، ان کو آپس میں دوست، ایک دوسرے کا ساتھی بننے کی ضرورت ہے. میں آپ کو بتاؤں سر فائنینشلی جو حالات ہیں، ان حالات میں ایسے کنڈیشن مجھے آتی دکھائی دے رہی ہے. میں کہتا ہوں کہ ایسا نہ ہو، لیکن مجھے ایسے حالات نظر آ رہے ہیں کہ جہاں میاں بیوی دونوں کمائیں گے تب بھی گھر مشکل سے چلے گا. سر ایسے حالات کے لیے ضروری ہے کہ ہمارا آپس میں جو ریلیشن شپ ہے وہ دوستانہ ہو. یہ جو ایک عزاداری کرے گا اور دوسرا ایسا سر یہ مزید اس کو نہیں چلنا چاہیے. دوسرا سر عورت کے لیے بہت سے قانون آلریڈی موجود ہیں اور یہ وہی حقوق ہے جو عورت کو دیے جا رہے ہیں. یہ وہی حقوق ہیں جو عورت کو دیے گئے ہیں، دیے جا رہے ہیں، لیکن اس میں جو قوت برداشت ہے، یہ عثمان صاحب کا کہنا تھا کہ وہ ہماری کم ہوتی جا رہی ہے، اور ہم اپنے آپ کو وہ بڑا ایک وہ پہلے تھا کہ عورتیں ان ایجوکیٹڈ ہوتی تھیں اور ان پہ تھوپ دیا جاتا تھا کہ مطلب ان کو اپنے حقوق کا بھی نہیں پتہ ہوتا تھا اور وہ پستی رہتی تھی اس میں. تو اب جو عورت ہے وہ تھوڑی ایجوکیٹڈ ہو گئی ہے تو وہ اپنے حقوق بھی جانتی ہے. تو آپس میں اگر وہ ایک دوستانہ ماحول ڈیولپ کریں گے اپنے گھر تو بہت کم چانسز ہوں گے کہ آپ کی کوئی علادگی یا وہ چیز ہو. تو یہ باتیں ہم نے آپ تک پہنچائیں. تو عثمان صاحب یہاں پہ ایک اور قابل ذکر بات ہے کہ جب
ہمارے جو وکلا حضرات ہیں, میں آپ کی برادری کی تھوڑی سی بات کروں کہ ہم جب کوئی جھوٹا کیس بھی فائل کر رہے ہوتے ہیں تو وہاں پہ نا وہ ہم اس میں وہ لکھتے ہیں. اب تو خیر وہ بہت کم ہوتا جا رہا ہے, اور میں میرے وہ دوست ہے راجہ فرد بشیر, ان کے ساتھ بھی میں ایک دو دفعہ ایک کیس میں گیا ہوں, تو انہوں نے کہا نہیں یار میں یہ نہیں کرواؤں گا. تو اس میں وہ آپ ایک لفظ ہم نے جو کہنا ہے جی وہ سچ کہنا ہے, اور سچ کے سوا کچھ نہیں کہنا, اور یہ حلفاً ہم بیان کرتے ہیں. حلفاً کو ہم بالکل وہ ایک مطلب بامعنی اس کو مطلب نہیں سمجھا ہوا ہم نے, بے معنی مطلب اس کا سمجھا ہوا ہے, لیکن یہ بہت بڑا مطلب ہے. جب حلفاً ہم کہہ دیتے ہیں تو اس پہ جھوٹ, اور اس پہ پھر جو بندے کلوا رہے ہوتے ہیں, ہمارے وکیل دوست بھی کلوا رہے ہوتے ہیں, تو کچھ دوست جو ہے وہ اس سے کافی ہٹ کے وہ کرتے ہوتے ہیں. تو اس پہ آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہم حلفاً کہتے ہیں پھر اس پہ جھوٹ بھی بولتے ہیں تو وہ ہماری ایک خرابی کی ایک بنیاد رکھ دی جاتی ہے, کیونکہ اس کی ذات جب دیکھ رہی ہوتی ہے تو وہ تو ہمیں پھر اس میں وہ کبھی بھی جو ہے نا وہ معاف نہیں کرے گی. سر سب سے پہلی چیز آپ نے کہا وکلا برادری صاحب, میں بھی اس پروفیشن میں اور کہیں اور وکلا, کوئی بھی وکیل پرسنلی ایسی کسی چیز کو نہ اون کرتا ہے نہ وہ کہتا ہے, نہ ہی ہماری طرف سے کبھی ایڈ کیا جاتا ہے کہ آپ یہ چیز جھوٹے حلف پہ دیں. ہم تو عوام کو اور عام آدمی جو بھی ہمارے پاس کیس کے لیے آتا ہے اس کو ساری چیزیں بتاتے ہیں, اور یہ وکلا اپنی ایک ان کے اوپر ذمہ داری ہے, وہ ضرور ہر وکیل اپنے کلائنٹ کو یہ گائیڈ کرتا ہے کہ یہ جو باتیں آپ مجھے بتا رہے ہیں جس کے اوپر کیس تیار ہوگا, یہ وہ تمام باتیں ہیں جس کی گواہی آپ نے حلفاً دینی ہے, اور حلفاً جو گواہی ہے وہ حلف آپ اللہ تعالیٰ کی ذات کو حاضر ناظر جان کے کہتے ہیں. آپ ہمیں جو ڈیٹیل بتا رہے ہیں وہ سچ پہ مبنی ہوگی, ہم تو اسی کو پلیڈ کریں گے. دوسرا سر, اس میں آپ کہیں کہ کسی ایک بندے کی ذمہ داری نہیں ہے, بطور وکیل میری کوئی ذمہ داری نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ سر آپ عدالت میں آ کے گواہی دیتے ہیں, اور مجھے تو جو موقف آپ نے بتایا گیا ہے میں آپ کا موقف کو بہتر انداز میں عدالت میں پیش کرنے کا, یہ میری ذمہ داری ہے. میرے ذمہ داری اس وقت ایک دفتر کے اندر یہ نہیں ہے کہ میں یہ ڈیسائیڈ کروں کہ آپ مجھے جو بتا رہے ہیں وہ سچ ہے یا جھوٹ ہے, کیونکہ میں دوسری پارٹی کو نہیں سن رہا. مجھے جو چیزیں آپ بتاتے ہیں وہ آپ اپنے آپ کو الفاظ ظاہر کرتے ہیں کہ یہ میں باتیں سچ کے اوپر مبنی کر رہا ہوں. اور سردار صاحب یہ آپ مائنڈ نہ کیجیے گا, مطلب آپ کے پروفیشن پہ بات ہو رہی ہے, تو میں نے سر یہ خود سے دیکھا ہے کہ وہ موٹیویٹ کر رہے ہوتے ہیں, کچھ ہمارے دوست موٹیویٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ اگر آپ ایسے کہیں گے آپ بڑھ جائیں گے, آپ پھنس جائیں گے. یہ میں نے خود دیکھا ہے, اور آپ میڈم یہ کہیں گی تو اس طرح وہ پھنس جائے گا, اس کا یہ ہوگا. تو یہ میں نے خود دیکھا ہے سر. میں آپ کی بات کو بالکل ڈس ایگری نہیں کرتا, جہاں تک آپ بات کریں کچھ باتیں ٹھیک بھی ہیں, لیکن سر وہ لوگ ہیں جو ٹوٹلی ان پروفیشنل لوگ ہیں. جو پروفیشنل لوگ ہیں جنہوں نے استاد کے ساتھ کام کیا ہوا ہے, جنہیں پتہ ہے کہ پاکستان بار کونسل کا معیار کیا ہے, جنہیں لیگل پریکٹیشنر ایکٹ کے بارے میں پتہ ہے, وہ کبھی کسی اس طرح کے سٹانس میں نہیں جاتے. سر جہاں پر کچھ اچھے لوگ ہیں کچھ برائیاں ضرور ہوتی ہیں, لیکن آپ اس میں سر بہتری آ رہی ہے. دوسری چیزیں کہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ مکمل طور پہ ہر بندہ ایک کھلی کتاب کی طرح ہوگا. اس وقت ہم ایسا سوسائٹی اگر ایسا وکلا برادری کی بات کریں تو میں یہاں میجورٹی کو ریپرزینٹ کر رہا ہوں. میں اس مائنورٹی کو جو ان خرابت کی ذمہ دار ہے اس کو ریپرزینٹ نہیں کر رہا. میجورٹی میں ایسا معاملات نہیں کیے جاتے جناب. ہم بھی سر اسی پہ بات کر رہے ہیں کہ جو لوگ ایسا کر رہے ہیں ہم ان پہ بات کر رہے ہیں. ہم سارے مطلب دوستوں کو تو نہیں, بہت اچھے اگر اچھے لوگ نہیں ہوں گے تو یہ سسٹم نہیں چلے گا, مطلب وہ تو ایسے ہے. تو ناظرین آپ نے سنا, کافی سارے سوالوں کے جواب آپ کو مل گئے ہوں گے. میرے پاس کچھ اور کویشچن بھی تھے, لیکن ان کویشچن سے پہلے ہی سردار صاحب نے آپ کو ان کے جوابات دے دیے. امید کرتا ہوں کہ یہ پروگرام آپ کو پسند بھی آیا ہوگا, آپ کے سوالوں کے جواب بھی آپ کو ملے ہوں گے. مزید اگر آپ کے کوئی سوال ہیں تو آپ سوال کر سکتے ہیں. ایف بھی اپنی پوری کاوش کرے گا, اپنی پوری جو ہے وہ آپ تک جو ہے وہ آپ کے سوالوں کے جواب پہنچانے کی ہر ممکن کوشش کرے گا, اور جس پرسنالٹی سے ریلیونٹ وہ سوال ہوں گے ہم ان کے پاس جائیں گے اور آپ کے سوالوں کے جواب آپ کے موبائل تک, آپ کی دہلیز تک پہنچائیں گے. اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں. کیمرہ مین جہاں زیبی کے ساتھ راجہ شہزاد حمید, اپنے مہمان شخصیت سردار عثمان حسین کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں. ایف بی نیوز راولپنڈی.